वेलकम बैक। मुल्क के मोटे मोटे माशी आशारिये चाहे जितने बेहतर क्यों ना हो, लेकिन एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा हो, रेमिटेंसेस बढ़ रही हो, टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हों, करंट अकाउंट अब सरप्लस होता नज़र आ रहा हो, ये आम आदमी का मसला नहीं है। चाहे शरिया सूद भी 7% हो जाए, डॉलर अब 161 रुपए का हो गया, ये भी एक आम आदमी का मसला नहीं है। एक आम आदमी का मसला सिर्फ महंगाई है, उसका रोना सिर्फ महंगाई है। उसको चाहिए आटा, चीनी, दाल, सब्जियाँ ये सस्ती हो जाए, यही उसकी फ़िक्र है। बिजली और गैस के बिल जितने बढ़ रहे ये ना बढ़े, ये कम हो जाए, ये है मसला एक आम पाकिस्तानी का। महंगाई और तवानाई का शोबा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के लिए, वज़ीर-ए-आज़म की साख के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। महंगाई की शरह अब 9% से तजावुज़ कर चुकी है। गंदम और चीनी की डिमांड और सप्लाई पर वफाक और सूबों के गलत अंदाजों ने आटे चीनी की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी है और उसके साथ ही गरीब की चीखें भी आसमान तक पहुंच रही हैं। PTI हुकूमत के तकरीबन 2.5 साल में तवानाई का शोबा भी बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता दिखाई दे रहा है। एनर्जी सेक्टर अब भी हर रोज पाकिस्तान के कौमी खजाने में कम अज कम 1 अरब रुपए का टीका लगा रहा है, यानी कि सर्कुलर डेट की मद में। PTI हुकूमत को 1100 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे विरासत में मिले थे, लेकिन एनर्जी सेक्टर में जिस तरह की नाअहलिया हमने देखी है, बेज़ाब्तगियाँ देखी है, गैर शफाफियत के मामले देखे हैं, बहरहाल कुछ कोई भी वजूहात हुई है, गर्दिशी कर्जे अब 2150 अरब रुपए तक हो चुके हैं। ये पाकिस्तान की मईशत में एक फंदा है जो कि फंसा हुआ है। पिछले 14 साल में बिजली सेक्टर को 3300 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है और इस सब्सिडी में 250 अरब रुपए के सूद की अदायगी शामिल है। डिस्कोज और जेनकोज पर 834 अरब रुपए के वाजबात है, जबकि प्राइवेट बिजली घरों को डॉलर इंडेक्स में मुनाफों की वजह से सालाना कैपेसिटी पेमेंट 1045 अरब रुपए हो चुकी है, जिसमें 720 अरब रुपए हुकूमती और CPEC बिजली घरों की कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। बिजली और गैस की पैदावारी लागत ज़्यादा होने की वजह से टैरिफ में इजाफा ना किया जाना भी एनर्जी सेक्टर को बहा कर ले जा रहा है। गोया कि इस वक्त मईशत और मईशत की ये मोटे मोटे आशारिया मसला नहीं है। ये जो हमने आपको एनर्जी सेक्टर का बताया वो इसलिए बताया कि गैस और बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है। एक आम पाकिस्तानी के लिए ये सबसे बहुत बड़ा कलीदी मसला है। जब गैस महंगी होती है, बिजली महंगी होती है, तो उसकी जो आमदन है वो सुकड़ जाती है और फिर जब आटा महंगा हो जाए, चीनी महंगी हो जाए, दालें महंगे हो जाए, टमाटर महंगे हो जाए, तो यकीनन फिर उसके लिए जीना दो भर हो जाता है। इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? यकीनन हुकूमत की नाअहलियाँ सामने आई हैं, लेकिन ये मसला सिर्फ हुकूमत के अपने टीम के बस में नहीं है कि वो हल करे, या उसके लिए जो कुछ करना था वो नहीं किया, या गलत फैसले किए। लेकिन इसके लिए हमें दूसरी राय भी जानना ज़रूरी है। पाकिस्तान के दूसरे माहिरीन इस सिलसिले में क्या बात करते हैं, और हमने इस सिलसिले में इस प्रोग्राम में जगह दी है ताकि हम गैर सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू हासिल करें। और आज इस सिलसिले में हम एक और मुस्तहकम गैर सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू हासिल करेंगे। यकीनन ये अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मईशत को, कारोबार को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बहुत ही मुस्तहकम अंदाज से इन तमाम मामलात को समझते हैं। मैंने दरख्वास्त भी की कि गैर सियासी हमें राय दें, तज्जिया दें इस पूरे माहौल का। हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। मसला बहुत अहम है, आपका भी है, आपका नहीं है, मेरा नहीं है, अल्लाह का करम है, लेकिन ये सारे पाकिस्तानियों का ये मसला है। आटा, चावल, तेल, घी, ये सब महंगा हो गया है। क्या हम बिल्कुल, और क्योंकि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हम प्रोड्यूस करते हैं, अपना आटा, हमारी चीनी, हमारी ये चीज़ें जब ये महंगी हो रही हैं, चावल हमारे, तो इसमें आपके नज़दीक क्या सबसे बड़ा मसला हुआ जो आपको क्लियर कट नज़र आता है कि ये गलतियाँ हुई हैं? गैर सियासी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। कमरान भाई, मैं तो कोशिश करता हूँ गैर सियासी का आप जजमेंट करिएगा। छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसका बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट होता है। चीनी का मिसाल के तौर पे हुकूमत का तखमीना था कि 4 लाख टन महीने का इस्तेमाल होता है। एक महीने में उन्होंने कहा अचानक इस साल 20 लाख टन इस्तेमाल हो गया। आपको पता है स्टॉक कम हो गए। अब इतनी गलती तो अजीब सी गलती है। आपने इसलिए ये सोचते हुए कि 4 लाख टन होता है, आपके पास 10-12 लाख टन थी, आपने इजाज़त दे दी एक्सपोर्ट की और आपने एक्सपोर्ट करवा दी 48 रुपये में। अब आप 85 रुपये में, 90 रुपये में री इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है चीनी महंगी हो गई। वो एक है। आटे के अंदर सर, आपने जो आटा ख़रीदा, आपने चक्की वालों को जो नफ़ा होता था, आपने अब चक्की वालों को आप कम कम दे रहे हैं, फ्लोर मिल्स को आप कम कम दे रहे हैं आटा। तो वो जो 10 रुपये नफ़ा करते थे मिसाल के तौर पे, या चार्जेस, टोटल चार्जेस लेते थे, वो 20 रुपये हो गया। तो 20 रुपये तो सिर्फ फ्लोर मिल्स के जेब में जा रहा है, बिकॉज यहाँ से आपने सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर रखी है। आटे की डिमांड तो कम बहुत मुश्किल से होती है, आटे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, रोटी तो आदमी ने खानी है। ये कहते हैं कि सपोर्ट प्राइस भी मिसमैनेज हुई है। सर देखें, सच्ची बात तो ये है कि सपोर्ट प्राइस जो पाकिस्तान की होती थी वो हमेशा से ज़्यादा होती थी कंपेयर टू इवन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए पाकिस्तान में आटा ज़्यादा होता था, 25 मिलियन टन होता था। और इस साल मतलब और 21-22 मिलियन टन की हमारी कैपेसिटी होती थी, कंजम्पशन होती थी।
جب انہوں نے فرٹیلائزر کے اوپر تھوڑا سا سیل ٹیکس بڑھا دیا، دوسری چیزیں جب مہنگی کر دیں بجلی گیس، تو فارمرز جب غریب ہو گئے تو انہوں نے وہ خرچہ نہیں کرا سیڈز پہ اور وہ خرچہ نہیں کرا فرٹیلائزر پہ. اس کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی شارٹیج ہونا شروع ہو گئی تمام سبزیوں کے اندر، اور وہ تو بہت ہی چھوٹا غریب فارمر کر رہا ہوتا ہے جو آپ کی بیگن اور یہ جو مرچیاں گرو کر رہا ہوتا ہے. جب 5-5, 10-10% سپلائی کی شارٹیج ہوتی ہے اور ان الاسٹک ڈیمانڈ ہوتی ہے تو پرائسز بہت بڑھ جاتی ہیں 25-25, 30-30%. اور پھر اس کے بعد آپ نے وقت پہ امپورٹ بھی نہیں کیا. اگر آپ گندم امپورٹ کر لیتے وقت پہ، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شارٹیج ہے تو امپورٹ کر لو، بسم اللہ کرو، امپورٹ کر لو. اور اب ایک مرتبہ آپ وافر طریقے سے ملز کو دے دیں گے نا، فلاور ملز کو، تو آٹے کی پرائس کم ہو جائے گی. لیکن آپ نے ایکسپیکٹیشن سیٹ کر دی ہے کہ جس کے تحت بار بار پرائسز بڑھ رہی ہیں. شوگر امپورٹ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ شاید لیٹ آپ نے الاؤ کیا، اور پھر اس کے ساتھ پھر وہ سیلز ٹیکس کا جو ایک اٹیچمنٹ تھی وہ بھی رکھ دی کہ آپ پبلک کو دینا چاہ رہے ہیں، پھر 17.5% سیلز، اس کی پرائس تو وہی ہو گئی جو لوکل مارکیٹ کی تھی. یہ بھی پرابلم تھا. دیکھیں یہ شوگر پہ انہوں نے یہ کہا کہ جو امپورٹ کرے گا اس پہ شاید غالباً 1% سیل ٹیکس ہوگا یا سیلز ٹیکس معاف ہوگا، تو وہ تو معاف کر لیا. لیکن جب وہ بیچنے جائے گا تو اس کے اوپر پھر 17% لگ جائے گا، تو بات تو وہی ہو گئی. یہ تھوڑا سا مطلب حکومت کو بڑا دل رکھ کے کہیں وہ چیز کر لینی چاہیے تھی. وقت پہ امپورٹ کر لیتے، وقت پہ جلدی فیصلے کر لیتے. یہ آٹے کا جو چینی کا بحران ہے، آٹے کا بحران ہے، یہ تو ان کی بیسک مسٹیکس ہوئی ہیں. اور اس کے بعد جو سبزی وغیرہ پھل وغیرہ کی مہنگائی ہوئی ہے سر، اس کے اندر آپ نے غریب لوگوں کو اتنا غریب کر دیا ہے. میں اگین سیاسی کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ یہ کتاب ہے بینرجی کی اور ڈوفلو کی، جن دونوں کو نوبیل پرائز ملا ہے، پور اکنامکس. میں جیل میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ غریب لوگوں کا فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس وقت کھانے کو پیسہ نہیں ہے تو آپ نئی فارمنگ نہیں کریں گے. میں جب جیل میں تھا تو ایک ہمارا جو میرا گارڈ تھا پولیس کا، اس کے والد کے 6 ایکڑ کی اراضی تھی، اس نے کوئی بھی اس پہ فصل نہیں لگائی کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے سیڈز کے. تو جب آپ تھوڑی سی بجلی سبسیڈائز کر دیں، تھوڑی سی گیس سبسیڈائز کر دیں، تھوڑا انٹرسٹ سبسیڈائز کر دیں، آپ نے آنے کے بعد اتنی چیزیں مہنگی کر دیں. لیکن سبسیڈائز کر کہاں سے تھے؟ دیکھیں نا، سبسڈی کرنا آپ ایک IMF کے پروگرام میں ہے، کہاں ہے ہمارے خزانے میں سکت کہ ہم سبسیڈائز کر دیں؟ ہمیں تو پہلے ہی اتنی سبسڈی کی وجہ سے تو ہم اس حالت پہ پہنچے. کامران بھائی، جب آپ 7% سے 6% سے 13% انٹرسٹ لے جاتے ہیں اور 1500 ارب روپے آپ کو ایکسٹرا بینکوں کو پیسے دینے کے لیے ہیں، تو 150 ارب روپے پھر آپ یہاں پہ بھی خرچ کر دیں. مطلب تھوڑی سی پرائورٹی تو دیکھیں نا. اگر انٹرسٹ ریٹ یہ نہیں لے کے جاتے 10% کے اوپر، اور مطلب 8-10% میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا تھا، اگر ڈالر کو 40-40 پہ 140 پہ روک لیتے تو شاید یہ دیکھیں سر. دیکھیے روکنے کا تو پھر آپ سیاست میں چلے جائیں گے. 106 روپے پہ ڈالر روکا تو اس کے اثرات تو ہوئے نا. سر دیکھیں 4% تو اس ملک میں گروتھ ہنس کے آ سکتی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کیونکہ 2.5% تو پاپولیشن بڑھ جاتی ہے. تو اور یہ جب 4% سے بھی آپ گروتھ کم کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لوگوں کو آمدن نہیں بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس لیے پھر پروڈکشن شارٹیجز ہو رہے ہیں. تو یہ وجہ سے اب اس لیے مہنگائی لگ رہی ہے. 10% مہنگائی ہے، اور 10% مہنگائی میں بھی کامران بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے انٹرسٹ ہاؤس رینٹ کا تخمینہ رکھا ہے کہ صرف 5% بڑھا ہے. اگر یہ لگا لے کہ ہاؤس رینٹ 5% سے زیادہ بڑھا ہے تو ایکچوئل انفلیشن شاید اس سے زیادہ ہے. اچھا، لیکن اوور آل اب اس کو ٹرن دا ٹائیڈ، اس کو کلاک کو پیچھے کرنے کے لیے، آفٹر آل اگر مہنگائی ہو جاتی ہے تو مہنگائی کم بھی ہو سکتی ہے. تو امیڈیٹ میجرز کیا لیے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ ہوتے وزیر خزانہ تو آپ کیا کرتے فوری طور پر؟ سر اس وقت میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ آٹے کو سستا کرتا. وہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ سر آٹا اس وقت امپورٹ کرتے، تھوڑا سا اگر حکومت کو نقصان لینا ہے تو نقصان لو، لیکن وافر مقدار میں آٹا دے دو. بارڈرز کو سیل کرو، میک شور کہ افغانستان اور کیا انٹرنیشنل پرائسز ایسی ہیں کہ جو ہم $280 ہے میرے خیال سے. 65 روپے کا ویٹ جو ہے اس سے بھی کم پہ آ رہا ہے، مطلب 65 روپے کا آٹا. انٹرنیشنل پرائسز بھی جو ہیں وہ بڑی بھی ہیں. بڑی 200 بالکل بڑی ہیں، لیکن اس وقت بھی اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں تو 65 روپے کی آٹے کی پرائس آئے گی. لیکن اگر آپ اس وقت جو 10-12 روپے ایکسٹرا دے رہے ہیں نا، وہ دے رہے ہیں آپ کے چکیوں کے پاس آپ نے شارٹیج کر رکھی ہے، اس کو آپ وافر کر دیں فوراً. اب دیکھیں نا، آٹا تو آپ لوگوں کو اگر آپ آٹا بھی نہیں دے رہے تو نیوٹریشن. چلے ایک آپ آٹا لبرل امپورٹ کرتے ہیں، ویٹ کو لبرل امپورٹ کرتے ہیں. یہ ویٹ کو امپورٹ کر لیں، اس سے وہ کم ہوگی. دوسری چیز ہے سر کہ دیکھیں بجلی گیس کی انہوں نے پرائس بڑھائی تھی، اور بجلی گیس کی پرائس یہ کہہ کے بڑھائی تھی کہ ہم سرکولر ڈیٹ کنٹرول کر لیں گے. اب اگر آپ سرکولر ڈیٹ 1100 ارب روپے سے 2200 ارب روپے لے جاتے ہیں 2 سالوں میں، اور 2 سالوں کے اندر آپ ڈیپریسیشن بھی کاؤنٹ کیجئے نا سر، جو بھی کاؤنٹ کر لیں، ہر چیزیں ہمارے ساتھ بھی تھی نا. اور اگر آپ نے تو آپ کی کرنسی اسٹیبل رکھی تھی، آپ نے وٹ ایور وہ الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن آپ نے پرائس بڑھائی 2200 ارب روپے لے کے 65 ارب روپے کا سر اس سال ہوا ہے، اس مہینے ہوا ہے. 55 ارب روپے کا سپتمبر میں سرکولر ڈیٹ ایک مہینے میں. آپ جو 1 ارب روپے کا کہہ رہے تھے اب 2 ارب روپے تک بات آ گئی ہے. پھر سر
19% TND لاسز پہنچ گئے, ہم 18 پہ لے کے آ گئے تھے. 21 پہ ہم کو ملا تھا, ہم 18 پہ لے آئے تھے TND لاسز, وہ 19 پہ لے آئے. تھوڑی سی تو اگر ہم 18 پہ لے کے آتے تو آج ان کو 17 پہ لے کے آنا چاہیے تھا, وہ 19 پہ لے گئے. ہمارا بل کلیکشن 93% تھا, ان کا 81-82% آ گیا, بل کلیکشن کم ہو گیا ہے. لیکن دیکھیں مسئلہ ہمارا جو ہے وہ یہ نہ ان کا ہے نہ خالی آپ کا ہے, لیکن جس لیول پہ مثال کے طور پہ پائپڈ گیس ہے, جو ہم گیس ہماری جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں, جس دام پہ بیچتے ہیں, جو دنیا کے دام ہیں, اور پھر اس کو پائپ میں لگا کے ہم چولہوں میں دے دیتے ہیں. جاتے وقت آپ لوگ بھی پتہ نہیں 3 لاکھ نئے کنیکشنز دے گئے الیکشن سے پہلے. کیا یہ مس مینیج جو پورا چلے اب 2500 ہو گئے, 1100 ارب تو تھے نا, 400 ارب وہ لگا دیں جو آپ نے آگے پہلے واش کیے تھے پہلے دن, تو کم از کم 1500 ارب روپے کا تو وہ ٹیکہ تھا نا اس زمانے کا بھی. تو یہ اس بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بہت ہی مس مینیج معاملہ ہے. یہ 1-2 سال سے تو میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتا, لیکن کیا کریں اب جو اس کے بعد. سر گیس میں سر گزارش یہ ہے کہ سب سے سستا جو فیول ہوتا ہے نا وہ نیچرل گیس ہوتی ہے. جو لوگ اپنے گھر پہ لکڑی جلا رہے ہوتے ہیں نا ان کو پر BTU کاسٹ زیادہ آ رہی ہوتی ہے. جو غریب لوگ اپنے گھروں پہ LPG لے کے جا رہے ہوتے ہیں, جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں, وہ ان کو مہنگی آ رہی ہے. تو کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو پائپ گیس دے رہے ہیں. اگر امیر لوگوں کے گھروں میں ڈیفینس میں اور گلبرگ میں اور F6 میں بنگلوں میں گیس آ رہی ہے تو نئے بستیوں کو بھی دیں, کوئی بات نہیں. لیکن ہم نے سر 2 LNG کے ٹرمینل لگائے اور گیس لے کے آئے. جتنی گیس ٹرمینل میں آ سکتی ہے اتنی بھی یہ لوگ آج تک نہیں لے کے آئے. 1200-1300 ملین کیوبک فٹ گیس آ سکتی ہے, وہ نہیں لے کے آئے. 1 انچ پائپ لائن نہیں لگائی. سر جتنے بھی ہم برے ہیں, ہم نے 1200 کلومیٹر کی پائپ لائن کراچی سے لگا دی نا پنجاب میں, جہاں سے گیس بھیجتے ہیں. لیکن یہ جو پاور پلانٹ لگائے, اسی پیک کے لگائے, اس کے لیے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کا بھی تو انتظام کرنا تھا نا. سر اگر ہم نہیں کرتے تو 24,000 میگا واٹ بجلی کیسے بیچی تھی اسد عمر صاحب نے؟ کچھ عرصہ پہلے ٹویٹ کیا تھا تو ہم نے کر کے گئے تھے نا. انہوں نے گیس کی 1 انچ پائپ لائن نہیں لگائی, 1 ٹرمینل گیس کا نہیں لگایا. اگر 2 ٹرمینل لگا لیے ہوتے, اور جب $2.5 میں گیس 2 ٹرمینل جو ہمارے ہیں وہ پوری کیپیسٹی میں چل رہے ہیں, نہیں چل رہے سر. تو پھر ایک اور ٹرمینل لگا کے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو دیکھیں نا پوری کیپیسٹی میں کیوں نہیں چل رہے. ابھی ایک تو پورا چل رہا ہے 100%, ایک جو تھا وہ پچھلے مہینے 500 پہ چل رہا تھا, جبکہ 600 پہ تو کانٹریکٹڈ ہے اور آپ 700 پہ لے جا سکتے ہیں. تو بھائی اس کی پوری گیس لے کے آؤ. آپ نے کانٹریکٹ نہیں کرے. جب آپ کو شارٹ ٹرم $2.5 کی گیس مل رہی تھی سر 3 مہینے پہلے, ہسٹورک لا تھا, انہوں نے کانٹریکٹ نہیں کرا. اس پہ بڑے خوش تھے کہ ایک اسپاٹ انہوں نے ہم سے سستا لے لیا تھا. اس مہینے ہمارے ایک بڑا کانٹریکٹ تو آپ 15 سال کا کر کے جا چکے ہیں. 10 سال کا. ہاں مطلب 10 سال کا کر کے جا چکے ہیں. بلکہ وہ تو آپ کر کے جا چکے ہیں. بلکہ نہیں سر, میں آپ کو بتاؤں, 12 ہمارے کانٹریکٹ کے حساب سے آپ 12 شپمنٹ لا سکتے ہیں مہینے کی. ٹھیک ہے, ہم نے 5 کا قطر سے کیا ہے, 2 کا گنور سے کیا تھا اور 1 کا ENI سے کیا تھا. یہ 8 تھے, 4 خالی تھے. وہ 4 بھی انہوں نے نہیں کرے. گنور کا 1 ایکسپائر بھی ہو گیا ہے. 5 سال تو ہو گئے ان کانٹریکٹس کو, اور 5 سال قطر گئے. اور آپ نے باقی اب دیکھیں اس مہینے آپ نے اسپاٹ جو لیے نومبر میں, وہ 14.2 کے لیے ہیں, 13.9 کے لیے اور 13.8 کے لیے. اب جب یہ 14.2 کے لگتے ہیں تو کسی نے چوری نہیں کری, لیکن ہم نے اگر 13.3 کے لیا تو سب چور ہیں. ہم نے اگر 11.6 کا لیا ہے آج سے 4 سال پہلے تو ہم چور ہیں. تو مطلب ایک دوسرے کو چور نہ بولیں, کم از کم تھوڑا سا اگر ہم بھی لحاظ. آپ کیا کر رہے ہوتے اس وقت؟ سر میں تو سچی بات ہے کہ ہم 4 مہینے پہلے $2.5 میں کانٹریکٹ کر چکے ہوتے. چلو نہیں کرا کوئی بات نہیں, میں ابھی پکے کر لوں سر. حکومت پاکستان اتنی کانٹریکٹ پرائس الگ ہی ہوتے ہیں سر. 75 سر کبھی نیچے ہوتی ہے کبھی اوپر ہوتی ہے نا. تو جب نیچے ہوتی ہے اور انہوں نے نیچے لیا تو پھر ہم کو چور نہ بولو نا. آپ کو لانگ ٹرم تو نہیں ملتا ہے سر, نہیں لینا چاہیے نا لانگ ٹرم. 75% دنیا میں گیس لانگ ٹرم بکتی ہے. تو پاگل کے بچے تو نہیں ہے نا سارے جیپنیز جو لانگ ٹرم لیتے ہیں. جب 30 سال کے پاور پلانٹس لگائے ہوئے ہیں تو لانگ ٹرم کانٹریکٹس لاک کر لو. اگر یہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس لاک کر لے تو کم از کم 12 شپمنٹس تو لے لو لانگ ٹرم کی. اس کے بعد پھر اگر کہیں سستا مل رہا ہے اسپاٹ تو لے لو. ایک ٹرمینل کم از کم اور لگے. آج کرک اور کوہاٹ سے جو آپ گیس لیتے ہیں لوکل گیس, وہ $5 کی ہے. کرک اور کوہاٹ سے آج گیس $5 کی ہے. آپ کو $2.5 کا کانٹریکٹ مل رہا تھا, آپ نے نہیں لیا. آپ نے جون جولائی میں فرنس آئل سے اور ڈیزل سے بجلی بنائی ہے. 3 گنا مہنگی ہوتی ہے LNG سے بجلی فرنس آئل سے بنی ہوئی, ڈیزل سے بنی ہوئی. تو سر یہ تو اب آپ مطلب ہم کو برا بھلا کہہ لیں, لیکن یہ کرنا تو غلطی ہے نا. آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 ملین ٹن اور فرنس آئل لیں گے کیونکہ گیس کی شارٹیج ہے. تو بھائی آپ 2 سال سے کیا کر رہے تھے؟ ہم نے تو جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے کرا. 2 ٹرمینل لگائے, آپ بھی 2 ٹرمینل لگا لیتے, آج کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوتا. اب آپ کے ٹیکسٹائل کو آرڈر مل رہے ہیں, اللہ کی مہربانی سے بہت ٹیکسٹائل کو آرڈر مل رہے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی شارٹیج کریں گے, آپ نے $950 ایکسپورٹرز کی گیس کی پرائس کر دی ہے, آپ ان کو شارٹیج کریں گے وہ پھنس جائیں گے.
وہ ایکسپورٹ کیسے کر سکیں لیکن گے؟ دیکھیں نا یہ جس طرح سے ہم نے اپنی کراپس کو مینیج کیا ہے، یہ تو عمران خان نے نہیں کیا نا کہ زوننگ آؤٹ ہو گئی ہے، لوگ اب شوگر کین لگاتے ہیں اور وہ کاٹن نہیں لگا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں نا کتنا بڑا یہ لاس ہے، کتنا بڑا سر دیکھیں سر، اس میں بڑا آسان طریقہ ہے. میں تو یہ میرا ہے کہ آپ آبیانہ کو جو پانی کا ریٹ ہے اس کو آپ مارکیٹ بیسڈ کر دیں، اور جو لوگوں کو لگانا ہے ان کو لگانے دیں. جس کو کاٹن لگانی ہے وہ کاٹن لگائے گا، جس کو شوگر کین لگانی ہے شوگر کین. جو گورنمنٹ آف پاکستان کو سبسیڈائز کرنا چاہیے وہ سویا بین کو کرنا چاہیے، لینٹلز کو کرنا چاہیے، اور چک پیس کو کرنا چاہیے. ہم $4 بلین خرچ کرتے ہیں تیل امپورٹ کرنے میں اور دالیں اور چنے امپورٹ کرنے میں. یہ چیزیں ہم کو کرنی چاہیے، اور اب کاٹن کو اور خاص طور پر شوگر کین کے پیچھے ہم کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے. لیکن تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے.